तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन सागा पर। अब मोहम्मद साहब के लिए सीरीज है उसका 54 पार्ट हम कर रहे हैं। और हम ये बीच बीच में मतलब तो इससे रिलेटेड और कुरान से रिलेटेड टॉपिक्स आ जाते हैं, फिर उन पे करनी पड़ जाती है। और साथ साथ कुछ मतलब हमें जो लिंक भेजते हैं लोग अपनी मतलब उनकी डिमांड होती है तो उसके ऊपर भी हमें करना पड़ता है। क्योंकि अब आप सोच नहीं पाओगे कि मेरे पास कितने मैसेजेस इंस्टाग्राम पे भी अभी जो मैंने रीड नहीं कर पाया वो भी हैं, और कमेंट से भी जो मुझे वीडियो बहुत सारे रिप्लाई और ये सब कुछ करना पड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बार। और सोचना भी किस पे करें किस पे ना करें। अब हमने जस्ट कुरान और हम जैसे वो करी थी तो नुमान अली खान जी की हम उस पर करना भी चाहते थे, लेकिन टॉपिक रिलेटिव था तो फिर इसीलिए हमने उस पर करी। और वो भी एक सीरीज है एक तरह की, बट उसे हम बाद में छेड़ेंगे। बट ऐसे ऐसे बीच में वीडियोस करनी पड़ जाती हैं जो हमें तरीके से समझाती रहे, थोड़ा डोज मिलती रहे इस तरीके से। अब मोहम्मद साहब के लिए सीरीज और उनके लिए जो फुरकान के लिए शिविर हो गया उनके लिए हम इसलिए रुके हुए हैं यजूज मजूज वाली पे कि सर हरमन आएगी तो उसके साथ ही वो कर लेंगे, क्योंकि उसी के साथ शुरू करी थी तो फिर वो थोड़ा सा सही बैठ जाएगा। उसका इंटरेस्ट भी है उसमें। हाँ, तो इसीलिए हम रुक गए थे। तो फिर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, फटाफट ये सीरीज करें और हमें नॉलेज भी जो है वो प्रॉपर तरीके से मिल जाए। इससे आप लोग भी परेशान ना हो, क्योंकि आप लोगों का भी कनेक्शन थोड़ा सा लॉस्ट हो जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। तो हम ये वीडियो स्टार्ट करें और बातें करेंगे फिर इसके बारे में हमें क्या आप सुनने को मिलने वाला है, क्योंकि जंग के बारे में वो था ना, वो चल रहा था सीन। तो फिर करते हैं स्टार्ट, इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 54वां हिस्सा यानी पार्ट 54 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 53वें हिस्से में क्या सुना। हमने 53वें हिस्से में सुना कि किस तरह मक्का वालों ने 1 साल मेहनत करके पूरा लश्कर तैयार किया। 200 घोड़े, 700 जीरा बख्तर फौजी, 1000 ऊंट और 3000 का लश्कर जो पूरे जंगी साजो सामान के साथ मदीना के लिए गाते बजाते हुए रवाना हुआ। सबसे पहले मकाम अबुआ पर, फिर मदीना के करीब ओहद के पहाड़ों में आकर अपना पड़ाव डाला। और इधर मदीना में जैसी खबर लगी, सहाबा इकराम मस्जिद नबवी में जमा हुए और वो जुमा का दिन था। चलिए आगे सुनते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में फौजी हाई कमान की एक मजलिस शूरा बुलाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात एक ख्वाब भी देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने रात में ख्वाब देखा है कि मैं एक मजबूत ज़िरा में हूं और एक गाय ज़ुबा की जा रही है। और उसकी ताबीर यह है कि ज़िरा से मुराद मदीना है और गाय ज़ुबा होने का मतलब यह है कि मेरे सहाबा में से कुछ सहाबा शहीद होंगे। अगर तुम्हारी भी यही राय है कि हम मदीना में ठहरे रहे और दुश्मनों को वही रहने दे जहां वो अब है, और अगर वो वहीं पर ठहरे रहे तो ये उनके लिए बदतरीन जगह होंगी, और अगर शहर में दाखिल हुए तो हम यहां पर रहकर ही यानी मदीना में रहकर ही हम जंग करेंगे, क्योंकि हम इस शहर को उनसे ज्यादा जानते हैं। मुसलमानों ने मदीना के चारों तरफ पहरे बिठा दिए थे। खुद मदीना एक किले की तरह हो गया था। इसलिए अक्सर बड़े बड़े मुहाजिर और अंसारी सहाबा की यह राय थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो राय दी थी वही सही है कि दुश्मन का मुकाबला मदीना में रहकर ही करना चाहिए, मदीना से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और पहली मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक से भी राय ली थी, तो उस मुनाफिक की भी वही राय थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय थी। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मदीने में ही ठहरे रहिए, यहां से बाहर मत निकलिए, इसलिए कि खुदा की कसम हमारा तजुर्बा है कि जब भी किसी दुश्मन के मुकाबले के लिए हम मदीना से बाहर निकले हैं तो हमने नुकसान उठाया है। और यह भी तजुर्बा है कि जब हम शहर से बाहर नहीं निकले हैं बल्कि दुश्मन ही अंदर घुस आया है तो उसे नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए या रसूल अल्लाह, उन्हें वही रहने दीजिए। अगर वो वही रहे तो वो उनके लिए बदतरीन जगह हो जाएगी, और अगर शहर में घुस आए तो हमारे मर्द उनसे लड़ेंगे और हमारे बच्चे उन पर पत्थर बरसाएंगे, और यह भी हो सकता है कि वो बगैर लड़े भिड़े ही बाहर से बाहर वापस चले जाएं। इस तरह वो घाटे में रहेंगे कि जैसे आए थे वो वैसे ही चले जाएंगे। मगर नौजवान सहाबा की यह राय नहीं थी, क्योंकि वो किसी वजह से ग़ज़वे बदर में शरीक नहीं हो सके थे। इसलिए उनकी बड़ी आरजू थी कि वो इस्लाम के दुश्मनों से बाहर जाकर लड़े और खुदा के रास्ते में अपनी जानें देकर शहीद कहलवाए। चुनांचे उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमें लेकर दुश्मनों के सामने चलिए। अगर हम बाहर नहीं निकले तो वो समझेंगे कि हम उनके सामने आने से घबरा रहे हैं, उनकी हिम्मतें बढ़ जाएंगी। उधर बाज मुहाजिरों ने भी इस जोश का इजहार किया, इसलिए कि दुश्मन हमारे ऊपर चढ़ आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे दरमियान मौजूद है, इसलिए हमें किस बात की परवाह। और इन सब मुहाजिर और अंसारी सहाबा के ताईद में खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला खड़े हुए और उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, कसम है उस जात की जिसने आप पर किताब नाजिल फरमाई है, मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मदीना से बाहर निकलकर मैं उससे जंग नहीं कर लूंगा।
اس طرح جہاں نوجوان صحابہ میں جوش بھرا ہوا تھا، وہی بڑے انصاری اور مہاجر صحابہ بھی مدینے سے باہر نکل کر ہی لڑنا چاہتے تھے۔ اور نوجوانوں میں ایسے بہت نوجوان اور پرجوش صحابہ بھی تھے جو بدر میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو پائے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ باہر نکل کر ہی دشمن سے لڑا جائے۔ اس جنگ کے موقع پر یعنی غزوہ احد کے موقع پر صحابہ اکرام مشرکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت زیادہ بےتاب تھے، تاکہ یا تو وہ دشمنوں پر فتح حاصل کر کے غازی بن کر واپس آئے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنا سر کٹا کر زبردست مرتبہ حاصل کرے، اور جو اس زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ دوسری طرف کچھ بزرگ مہاجر اور انصاری صحابہ بھی تھے، جیسے حضرت حمزہ، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت نعمان بن مالک۔ یہ صحابہ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھ چکے تھے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹھی بھر ایمان والوں کو مشرکوں کے اتنے بڑے لشکر پر فتح عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے غزوہ بدر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کی برکتیں دیکھ لی تھی، اس لیے اس وقت بھی وہ دشمنوں کے سر پر جا کر ان کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، تاکہ وہ مشرکوں کو بتا دے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہے۔ اس طرح نوجوان صحابہ اور بعض بڑے صحابہ بھی باہر جا کر لڑنے پر اصرار کرتے رہے، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے۔ خود حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت سعد بن معاذ کی بھی وہی رائے تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا جوش اور خروش دیکھا تو انہوں نے ان کی رائے کو قبول فرمایا اور مدینہ سے باہر چل کر جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وعظ فرمایا، نصیحتیں فرمائی اور جہاد کی فضیلت بتائی، اور بتایا کہ اگر وہ صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور فتح نصیب فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز بھی پڑھی۔ مسجد نبوی میں مسلمان جمع تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد وہ اپنے مکان میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ان دونوں حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمامہ باندھا، جنگی لباس پہنایا، باہر لوگ قطار باندھے انتظار کر رہے تھے، کھڑے تھے، اور وہ بڑی بے چینی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ باہر مجمع میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ یہ دونوں صحابی یہ چاہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرضی ہے اس پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا پسند نہیں فرما رہے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت سعد اور حضرت اسید نے ان نوجوان صحابہ سے کہا کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکلنے پر اصرار کیا تھا، کہا کہ تم لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اصرار کیا ہے کہ باہر نکل کر لڑنا چاہیے، اس لیے ہماری یہ رائے ہے کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ جو حکم دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی خواہش ہے ہم اس پر عمل کریں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ یہ دونوں صحابی نے وہ نوجوان صحابہ کو سمجھایا، اس پر ان صحابہ کو تھوڑی شرمندگی ہوئی۔ یہ باتیں چلی رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس پہنے ہوئے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی، ایک طرف تلوار لٹکائی ہوئی تھی اور پیٹھ پر ترکش لٹکایا ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ فوراً اسی وقت جو اصرار کرنے والے جو صحابہ تھے، جنہوں نے یہ رائے دی تھی اور بار بار اصرار کیا تھا کہ ہمیں شہر سے باہر نکل کر یعنی مدینہ سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے، وہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور انہوں نے قریب آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ ہم آپ کی رائے کی مخالفت کریں اور شہر سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو مجبور کریں، اس لیے جیسے آپ کی مرضی ہو آپ ویسا ہی کیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب میں نے تم کو مدینہ میں رہ کر ہی جنگ کرنے کا کہا تھا تو تم نے تو انکار کر دیا تھا۔ اب نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہوتی ہے کہ جنگی لباس پہننے کے بعد اس سے پہلے اتارے کہ اللہ اور اس کے دشمنوں کے درمیان کوئی فیصلہ نہ ہو جائے۔ اب اللہ کا نام لو اور آگے بڑھو، اور جو کچھ میں کہوں تم اس کی پیروی کرو اور تم حوصلوں سے کام لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی اور اللہ تمہیں فتح بھی نصیب کرے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ یہ جمعہ کا دن تھا، شوال کا مہینہ تھا، سن 3 ہجری تھی اور 11 تاریخ تھی اور عصر کے بعد کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما زیرہ بختر پہنے ہوئے چل رہے تھے۔ اس لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور دوسرا گھوڑا حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ چلتے چلتے مسلمانوں کا لشکر ایک جگہ پہنچا جس کا نام شیخین یا شیخان تھا۔ یہاں پر اونچے اونچے ٹیلے تھے، یہیں پر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پہنچ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کا جائزہ لیا
اور مسلمانوں کے ساتھ کچھ کم عمر لڑکے بھی جہاد کے شوق میں ساتھ آ گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، آپ کی نظر ان پر پڑی تو آپ نے سب کو واپس کر دیا۔ جن بچوں کو واپس کیا گیا ان میں عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، اسید بن زہیر، زید بن ثابت، زید بن ارقم اور عرابہ بن اوس، عمرو بن حزم، ابو سعید خدری، زید بن حارثہ اور سعد بن حبہ رضی اللہ عنہم تھے۔ البتہ کچھ بچوں کو بچہ ہونے کے باوجود، یعنی کم عمر ہونے کے باوجود بھی اجازت مل گئی، جیسے رافع بن خدیج اور سمورہ بن جندب۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت رافع بہت اچھے تیر انداز تھے، اس لیے انہیں اجازت مل گئی۔ جب انہیں اجازت مل گئی تو حضرت سمورہ نے کہا کہ میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اسے کشتی میں پچھاڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ یہ اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی کشتی کروائی، اور سچ میں سمورہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، اس لیے انہیں بھی اجازت مل گئی۔ یہ کشتی، یہ مقابلہ، یہ شوق کسی پکنک کے لیے نہیں ہو رہا تھا، بلکہ یہ جنگ میں جانے کے لیے ہو رہا تھا، اور اللہ کے نام پر شہید ہونے کے لیے کوششیں کی جا رہی تھی، وہ بھی صحابہ کے بچوں کی۔ قربان جائیے صحابہ کے بچوں کے ایمان پر۔ بہرحال طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چل پڑے۔ آپ مقام شوق پر پہنچ کر آپ نے فجر کی نماز پڑھی۔ اب آپ کا دشمن بالکل قریب تھا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہاں پر پہنچ کر منافقوں کے سردار نے ایمان والوں کو دھوکہ دے دیا، کیونکہ مسلمانوں کے لشکر میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ وہ اپنے ساتھ 300 چیلے چپاٹوں کو بھی لے کر آیا تھا۔ ابھی جنگ شروع ہونے والی تھی، صفوں کی ترتیب بھی صحیح سے بنی نہیں تھی، تو عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے 300 چیلے چپاٹوں کو کہا کہ واپس چلو، اور وہ واپس چلا بھی گیا، اور چلتے ہوئے اس نے یہ بہانہ بنایا کہ محمد نے میری بات کو نہیں مانا، اور محمد نے میرے مقابلے میں ان بچوں کی بات مانی، ان بچوں کی رائے مانی جن کی کوئی رائے ہونی بھی نہیں چاہیے تھی، اور اپنے چیلے چپاٹوں سے کہا کہ چلو واپس، ہم کیوں یہاں پر اپنی جانیں گوائیں جہاں ہماری رائے کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر عبداللہ ابن ابی منافق دوگلا اپنے 300 چیلے چپاٹوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ اس دوگلے کا مقصد ایمان والوں میں کھلبلی مچانا تھا اور دشمنوں کے حوصلوں کو بڑھانا تھا۔ اس لیے ہمیشہ دوگلوں سے ہوشیار رہیں، کیونکہ یہ منافق بہت خطرناک ہوتے ہیں، کسی نازک وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر وہ اپنے اصلی روپ میں آتے ہیں۔ یہ دوگلا بھی عبداللہ ابن ابی بھی بڑے نازک موقع کی تلاش میں تھا، اور اسے یہ نازک موقع مل گیا، اور اس نازک موڑ پر جبکہ دشمن سب کچھ دیکھ رہا تھا وہ واپس چلا گیا۔ اس نے ایمان والوں کے حوصلوں کو پست کرنا چاہا، مگر جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اور اللہ کی مدد شامل حال ہو، وہ لشکر ان کے حوصلے کیسے پست ہو سکتے ہیں؟ اب مسلمانوں کے لشکر میں صرف 700 آدمی رہ گئے، جن میں سے صرف 2 کے پاس گھوڑے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی دوگلے اور منافق کی پرواہ کیے بغیر مسلمانوں کی لشکر کی صف بندی شروع کر دی۔ آپ نے مجاہدوں کو اس طرح کھڑے کیا کہ احد کا پہاڑ پیچھے آ گیا اور مدینہ سامنے کی طرف آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمنہ اور میسرہ یعنی دائیں حصے اور بائیں حصے کی ترتیب کی۔ اس روز مسلمانوں کے پاس 3 جھنڈے تھے۔ ایک جھنڈا قبیلے اوس کا تھا جو حضرت اسید بن حضیر کے ہاتھ میں تھا، اور دوسرا جھنڈا قبیلے خزرج کا تھا جو حضرت خباب ابن منذر کے ہاتھ میں تھا، اور تیسرا جھنڈا مہاجرین کا تھا جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کی ترتیب بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک دستہ ایک پہاڑ پر متعین کیا، فکس کیا، جو صرف اس لیے تھا کہ اگر مسلمانوں پر پیٹھ کے پیچھے سے حملہ ہو تو یہ دستہ ان کو روک سکے۔ یہ دستہ 50 آدمیوں کا تھا، یہ ایک طرح کا ریزرو دستہ تھا، اور اس دستے کی کمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کے ہاتھ میں دی، اور آپ نے اس دستے کو سخت تاکید کی، تاکید کے ساتھ فرمایا کہ تم لوگ اس جگہ سے بالکل نہیں ہلنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور تم لوگ پیٹھ کی طرف سے یعنی پشت کی طرف سے ہمارا بچاؤ کرتے رہنا، اور اسی جگہ پر جمے رہنا، یہاں سے ہرگز نہیں ہلنا۔ اگر تم یہ بھی دیکھ لو کہ ہم قتل ہو رہے ہیں تب بھی ہماری مدد نہیں کرنا، ہمارا بچاؤ نہیں کرنا، اور یہاں سے نہیں ہلنا، اور صرف تیر برساتے رہنا، کیونکہ تمہارے تیروں کے مقابلے میں وہ ٹھہر نہیں پائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں پر ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں تجھ کو ان پر گواہ بناتا ہوں۔ ادھر دشمنوں کا کیا حال تھا؟ ان کے پاس 200 آدمی گھوڑ سوار تھے، 3000 اونٹ تھے، اور سارے لشکر میں جوش اور خروش تھا۔ ان کے ساتھ عورتیں تھیں جو انہیں شعر پڑھ پڑھ کر بھڑکا رہی تھی۔ اب مشرکوں نے بھی سامنے آ کر اپنے لشکر کو ترتیب دیا، انہوں نے بھی لڑنے والوں کی صفیں بنائی۔ دائیں طرف کے حصے پر خالد بن ولید کو افسر بنایا، اور بائیں طرف کے حصے پر اکرمہ بن ابو جہل کو افسر بنایا، اور پیدل فوج کے حصے پر صفوان بن امیہ کو افسر بنایا۔ ساتھ ہی مشرکوں نے ایک دستہ انہوں نے بھی تیر اندازوں کا بنایا، اس میں بھی 100 آدمی تھے، اور اس دستے کا افسر انہوں نے عبداللہ بن ربیعہ کو بنایا۔
اور یہ جتنے بھی مشرکوں نے افسر بنائے تھے نا, سپاہ سالار بنائے تھے, یہ سب بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہم اجمعین. مشرکوں نے اپنا جھنڈا طلحہ ابن طلحہ کے ہاتھ میں دیا. یہ قبیلے بنی عبد الدار میں سے کہلائے جاتے تھے. ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار نکالی اور صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے گا. یہ سنتے ہی بہت سارے صحابہ تلوار لینے کے لیے آگے بڑھے, جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو بھی وہ تلوار نہیں دی. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اس تلوار کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس سے دشمنوں کو اتنا مارو کہ یہ مڑ جائے. یہ سن کر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ کو دی. حضرت ابو دجانہ ایک بہت بہادر اور دلیر صحابی تھے. لڑائی کے وقت وہ بڑے اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے جیسے مغرور آدمی چلا کرتے ہیں. جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فوجی صفوں میں اس طرح چلتے ہوئے دیکھتے تو آپ فرماتے کہ یہ وہ چال ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقعوں کے علاوہ کبھی بھی پسند نہیں فرماتے. بہرحال اب دونوں صفیں آمنے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی. مشرکوں کے لشکر میں ابو عامر اوسی بھی تھا, وہ مسلمان نہیں ہوا تھا. اس طرح کچھ اور اوسی بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے تو عامر کچھ اوسیوں کو لے کر مکہ چلا گیا تھا اور اس نے وہاں جا کر قریشیوں کو جنگ کے لیے اکسایا تھا اور اوسیوں کی جماعت لے کر یہ کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ مدینہ چلوں گا جنگ کے لیے, اور جنگ کے میدان میں جب میں مسلمان اوسیوں کو پکاروں گا تو وہ مجھے دیکھ کر محمد کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور میرے ساتھ آ جائیں گے. مدینہ میں اس کو ابو عامر راہب کہتے تھے, جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عامر فاسق رکھا ہوا تھا. بہرحال اب مشرکوں کی صفیں اور ادھر مسلمانوں کی صفیں آمنے سامنے تھی. مشرکوں کی صفوں سے نکل کر ابو سفیان باہر آئے. انہوں نے مسلمان لشکروں میں سے قبیلے اوس اور قبیلے خزرج کے لوگوں کو پکارا کہ اے اوس اور خزرج کے لوگوں, ہمیں ہمارے خاندان کے لوگوں کو یعنی مہاجر مسلمانوں کو چھوڑ کر تم الگ ہو جاؤ, ہٹ جاؤ, ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے. اس پر اوس اور خزرج کے لوگوں نے ابو سفیان کو بہت برا بھلا کہا, لعنتیں بھیجی اور کہا کہ تم ہماری صفوں میں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہو, نا اتفاقی پیدا کرنا چاہتے ہو, الگ کرنا چاہتے ہو. ہم سب متحد ہے, ایک ہے, موت کے علاوہ ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا. اس کے بعد ابو عامر مشرکوں کے لشکر سے باہر نکلا, اپنے 50 ساتھیوں کے ساتھ آیا. اس نے بھی ایک کوشش کی, اس نے مسلمانوں کو پکارا تاکہ اسے دیکھ کر اس کے جو ساتھی ہے جو ابھی مسلمان ہو گئے تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے. اس نے ایسے پکارا کہ اے اوس کے لوگوں, میں ابو عامر ہوں, تم میرے ساتھ آ جاؤ اور محمد کا ساتھ چھوڑ دو, میں تمہارا پرانا سردار ہوں. مگر اوس کے مسلمانوں نے اسے جواب دیا کہ اے اللہ کے دشمن, اے فاسق, اے فاجر, خدا کی قسم ہم کبھی تیری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہونے دیں گے. یہ جواب سن کر ابو عامر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا اور واپس جا کر کہنے لگا کہ میرے بعد میری قوم پہلے جیسی نہیں رہی, ان کی حالت بدل گئی ہے, اس لیے انہوں نے ایسا جواب دیا ہے. یاد رکھیں, سب سے پہلے دشمن کی چال یہ ہوتی ہے کہ وہ ہماری صفوں میں توڑ پیدا کرے, نا اتفاقی پیدا کرے. وہ ہمیشہ سے دشمن یہ کوشش کرتے آئے ہیں. اگر ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور ہم ایک رہے اور ہم یعنی ہمارے اندر یونٹی رہے تو دشمن کی یہ چال ناکام ہو سکتی ہے اور ہماری فتح ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم دشمنوں کی ان چالوں میں آ جائیں اور ان کے پیار بھرے آفر میں آ جائے تو ہماری صفوں میں نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے, پھر دشمن اپنی چال میں کامیاب ہو جاتا ہے. اس لیے بات ہمیشہ سے یاد رکھے. بہرحال اب مشرکوں کی طرف سے سب سے پہلے طلحہ ابن ابو طلحہ جنگ کے لیے سامنے آیا. اس کے ہاتھ میں مشرکوں کا جھنڈا تھا. طلحہ نے سامنے آ کر مسلمانوں کو مقابلے کے لیے پکارا. اس نے کئی بار پکارا مگر مسلمانوں میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا. تو طلحہ نے کہا کہ او محمد کے ساتھیوں, تمہارا تو دعویٰ ہے کہ تمہاری تلواروں سے اللہ ہمیں جہنم میں پہنچاتا ہے اور ہماری تلواروں سے تم کو جنت میں پہنچاتا ہے. تم میں سے کوئی ہے جو اپنی تلوار سے مجھے جہنم میں پہنچا دے یا میری تلوار سے جنت میں پہنچ جائے؟ تم سب جھوٹے ہو. لات و عزا کی قسم, اگر تم خود کو سچا سمجھتے ہو تو میرے مقابلے کے لیے کیوں نہیں آتے, ڈرتے کیوں ہو؟ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک دم آگے بڑھے اور اس کے مقابلے کے لیے پہنچ گئے. دونوں میں تلواروں کے وار ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تلوار ایسی ماری کہ طلحہ کا پیر کٹ گیا, وہ زمین پر گر گیا اور اس کا سطر کھل گیا, وہ ننگا ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دم شرم کے مارے اسے بغیر قتل کیے ہوئے واپس ہو گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ علی, تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, اس کے سطر کھل جانے کی وجہ سے مجھے شرم آ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اسے قتل کر کے آؤ. پھر حضرت علی اس کے پاس گئے اور اس کا کام تمام کر کے یعنی اس کو قتل کر کے واپس بھی آ گئے. چنانچہ طلحہ کے قتل ہونے کے بعد اس کا بھائی عثمان بن ابو طلحہ نے جھنڈے کو سنبھالا اور جوشیلے شیر پڑتا ہوا آگے آیا. اس کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور عثمان کے ہاتھ مونڈے تک کاٹ ڈالے.
عثمان کے قتل ہونے کے بعد ابو سعید ابن ابو طلحہ اس کا تیسرا بھائی آگے بڑھا اور جھنڈا سنبھالا. اس کو دیکھتے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک ایسا تیر چلایا جو اس کے حلق میں لگا اور ابو سعید وہیں پر ڈھیر ہو گیا. اس طرح یہ تینوں بھائی یعنی طلحہ، عثمان اور ابو سعید شروع میں ہی قتل ہو گئے. اب طلحہ کا بیٹا مصعب آگے بڑھا اور اس نے جھنڈا سنبھالا. اس کے مقابلے میں حضرت عاصم بن ثابت آگے آئے اور انہوں نے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا، اسے ختم کر ڈالا. پھر مصافے کے بعد اس کا بھائی حرث بن طلحہ آگے آیا، اس نے جھنڈا سنبھالا. حضرت عاصم نے ایک ہی تیر میں اس کو بھی ٹھنڈا کر دیا. پھر ان کی ماں سلافہ جب اپنے دونوں بیٹوں کو تڑپتا ہوا دیکھا تو اس کا دل بھی تڑپ گیا. وہ روتے ہوئے آگے آئی اور اپنے بیٹوں کو باری باری اپنی گود میں رکھتی تھی اور زور زور سے چلاتی تھی کہ میرے بیٹوں تم کو کس نے مارا، میرے بیٹوں تم کو کس نے مارا. دونوں نے سسکتے ہوئے کہا کہ ماں ہمارے قاتل کا نام عاصم ہے. ان کی ماں سلافہ نے قسم کھائی کہ اگر مجھے عاصم کا سر مل گیا، اس کی کھوپڑی مل گئی تو میں اس میں شراب پیوں گی. اس کے بعد سلافہ نے اعلان کیا کہ جو بھی مجھے عاصم کا سر لا کر دے گا میں اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گی. اس طرح مشرکوں میں عبد الدار کے خاندان والے ایک ایک کر کے آتے رہے اور جھنڈا سنبھالتے رہے اور قتل ہوتے رہے. اب احد کی لڑائی پورے زوروں پر آ چکی تھی. میدان کارزار بالکل گرم تھا. مجاہدین اسلام مشرکوں کے صفوں میں گھس کر خدا کے دشمنوں کو قتل کر رہے تھے. ایک طرف حضرت ابو دجانہ تھے جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار عنایت فرمائی تھی. وہ بڑی بہادری کے ساتھ اس تلوار کا حق ادا کر رہے تھے. جو بھی مشرک ان کے سامنے آ جاتا تھا وہ واپس نہیں جاتا تھا. ان کے سر پر لال پگڑی یعنی سرخ پگڑی باندھی ہوئی تھی. وہ جدھر جاتے تھے کسی نہ کسی کو قتل کر دیتے تھے. ایک جگہ ابو دجانہ نے دیکھا کہ ایک شخص دشمنوں کو بڑے جوش کے ساتھ لڑائی پر ابھار رہا ہے. یہ فوراً اس کی طرف بڑھے اور تھوڑی دیر میں اس کے سر پر پہنچ گئے. قریب تھا کہ ایک تلوار کا وار اس پر کرتے، اچانک انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عورت ہے اور وہ ہندا تھی. ابو دجانہ نے فوراً اپنی تلوار کو نیچے جھکا لیا اس احترام میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کسی عورت پر نہ اٹھے. عورت کا احترام کیا. دوسری طرف شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انتہائی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے. وہ جس طرف بڑھتے تھے خدا کے دشمنوں کو زمین پر سلا دیتے تھے. اسی وقت ایک مشرک سردار سبا بن عبد العزا یہ کہتا ہوا سامنے آیا کہ کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے، میرے مقابلے پر آئے. حضرت حمزہ نے اسے دیکھ کر فوراً کہا کہ او بدبخت میرے سامنے آ. حضرت حمزہ نے آگے بڑھ کر سبا کے سامنے پہنچتے ہی ایک ایسا ہاتھ مارا کہ وہ وہیں پر ختم ہو گیا. اسی وقت قریب میں وہاں پر وحشی غلام چھپا ہوا بیٹھا تھا. اس نے اپنے مالک سے حضرت حمزہ کو قتل کرنے کا وعدہ کیا تھا اور وحشی کو یہ موقع سب سے اچھا مل گیا. اس نے اطمینان سے نشانہ لگایا اور حضرت حمزہ پر ایسا تیر چلایا کہ وہ تیر شیر خدا کے پیٹ میں لگا اور پار نکل گیا. تیر کھا کر شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دم قاتل کی طرف گھومے، مگر تیر چونکہ آر پار ہو چکا تھا اس لیے فوراً لڑکھڑائے اور گر پڑے. اس طرح شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پوری بہادری کے ساتھ 20 دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار کر خود بھی شہید ہو گئے اور شہادت کا مرتبہ پا لیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ گرنے کے بعد بھی بہت دیر کے بعد تک وحشی قریب آنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا. وہ بہت دیر تک دور ہی کھڑا رہا اور ڈر رہا تھا. لاش کو دیکھ کر بھی ڈر رہا تھا. جب اسے اچھی طرح سے اطمینان ہوا کہ وہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں پھر وہ قریب آیا اور حضرت حمزہ کے جسم سے اپنا تیر نکالا اور جا کر ایک طرف بیٹھ گیا. اس لیے کہ وہ صرف شیر خدا حضرت حمزہ کو قتل کرنے آیا تھا. اسے لڑائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ تو صرف اپنے آزاد ہونے کے لیے اس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا. دوسری طرف ابو عامر فاسق کے بیٹے حضرت حنظلہ نہایت بہادری سے لڑ رہے تھے. ایک دفعہ تو ان کے سامنے ابو سفیان آ گئے. حضرت حنظلہ آگے بڑھ کر ابو سفیان کو قتل کرنے ہی والے تھے کہ اسی وقت پیچھے سے ایک مشرک نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو شہید کر دیا. ایمان والے جس بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے، جس حوصلوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، اس سے ہوا یہ کہ دشمنوں کے دل میں ان کا ڈر بیٹھ گیا. سب کو اپنی موت نظر آنے لگی. آخرکار ان کے اچھے خاصے سردار مارے گئے تو ان کے قدم اکھڑ گئے، بھگدڑ مچ گئی. جو مشرک عورتیں جو اب تک مردوں کو جوش دلاتی پھر رہی تھی اب گھبرا کر چیخیں مارتی ہوئی ادھر سے ادھر بھاگنے لگی. اسی وقت ایمان والوں نے ایک بھرپور اور حملہ کیا اور مشرکوں کو مارتے ہوئے آگے بڑھتے گئے. اب ہوا یہ کہ مشرکوں نے ہمتیں ہار دی اور میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر دی. اس کے بعد مسلمانوں نے، ایمان والوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا. پیچھے پہاڑی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کا ایک تیر اندازوں کا ایک دستہ بٹھایا ہوا تھا. اس دستے کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر تھے جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ہدایت دی تھی، سخت تاکید فرمائی تھی کہ عبداللہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تم یہاں سے نہیں ہٹنا، تم یہاں سے نہیں ہٹنا. مگر اب باقی لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور مشرکین تو بھاگ گئے اور ایک طرح سے جنگ ختم ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا وہ جنگ کی حد تک تھا.
اب جنگ ختم ہو گئی تو اب شاید وہ حکم نہیں رہا. یہ ایک ہلکی سی غلط فہمی باقی تیر اندازوں کو ہوئی اور وہ وہاں سے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور مسلمانوں کے ساتھ آ کر مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے. حالانکہ حضرت عبداللہ نے انہیں بہت روکا لیکن وہ نہیں مانے اور چلے گئے. لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ 10 صحابہ کے ساتھ وہاں سے نہیں ہٹے. انہوں نے کہا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. اب اس ٹیلے کے اوپر, اس پہاڑی کے اوپر صرف حضرت عبداللہ کے ساتھ 10 لوگ اور تھے, یعنی ٹوٹل 11 لوگ ہی وہاں پر کھڑے رہے. ادھر مشرکوں کی فوج میں خالد بن ولید جو کہ دائیں حصے کے کپتان تھے, انہوں نے دیکھا کہ وہ ٹیلا تو خالی ہے, وہ دستہ وہاں ان کو نظر نہیں آیا جو مسلمانوں کو پیچھے سے بیک اپ دے رہا تھا, جو مسلمانوں کی حفاظت کر رہا تھا, جو تیر اندازوں کا دستہ تھا وہ غائب ہے. وہ میدان انہیں خالی نظر آیا. وہ دیکھتے ہی انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ ٹرن مارا اور مسلمانوں کی پشت سے یعنی پیٹھ کے پیچھے سے ایک بھرپور حملہ کر دیا. ان کے ساتھ میں اکرمہ بن ابو جہل بھی اپنے دستے کے ساتھ آ گئے اور یہ حملہ اتنا سخت تھا کہ اس ٹیلے کے اوپر صرف 11 لوگ تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب کے سب 11 لوگ شہید ہو گئے. مشرکوں نے ان کو اتنی بری طرح سے شہید کیا کہ ان کی صورتیں بھی پہچان میں نہیں آ رہی تھی. اس کے بعد مشرکوں نے مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیر لیا اور مشرکین نعرہ لگانے لگے کہ یا علی العزا یا علی الہبل. انہوں نے اپنے آدمیوں کے ساتھ مسلمانوں پر پیچھے سے اتنا زبردست حملہ کر دیا کہ اس وقت مسلمان تو تیار نہیں تھے. ان کو لگا تو جنگ ختم ہو گئی, یہ بھاگ گئے, وہ تو مال غنیمت جمع کر رہے تھے. مشرکوں کے اس اچانک حملے سے وہ گھبرا گئے, ان میں بھگدڑ مچ گئی. مسلمانوں نے اپنی تلواریں اٹھائی, حملے بھی شروع کیے, مگر مشرکوں کا حملہ اتنا شدید تھا یہ ہوا کہ پھر مسلمانوں کو اس مقابلے میں سخت نقصان اٹھانا پڑا. ادھر مسلمان اتنے گھبرا گئے کہ انہیں اپنے اور پرائے کی بھی پہچان نہیں رہی. گھبراہٹ اتنی تھی کہ بہت سے مسلمانوں کی تلواریں گھبراہٹ میں اپنے ہی بھائیوں پر اٹھنے لگی. اب جنگ کا نقشہ بالکل بدل چکا تھا. اس حملے سے مسلمانوں میں ایسی ابتری پھیل گئی کہ کسی کو ایک دوسرے کی خبر نہیں رہی. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 14 صحابہ رہ گئے جو اپنی جان کی بازی لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے حملوں سے بچا رہے تھے. ان میں 7 مہاجر اور 7 انصاری صحابی تھے. اب دشمنوں کا ٹارگٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. دشمنوں کی پوری توجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی. وہ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر اور تیر برسائے جا رہے تھے, مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ثابت قدمی کے ساتھ اپنی جگہ پر ڈٹے رہے, قائم رہے. یہ 14 جانثار صحابہ دشمن کے ہر وار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے تھے, خود زخمی ہو رہے تھے. یہاں تک کہ انصاری صحابہ سب کے سب آپ پر نثار ہو کر شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کرنے والے حضرت زیاد جب شہید ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو میرے قریب لاؤ. صحابہ انہیں آپ کے قریب لے کر آئے. حضرت زیاد کو یہ فخر حاصل ہوا کہ انہوں نے اپنا رخسار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر رکھا اور اسی طرح سے ان کی جان نکل گئی. حضور کے قدموں میں ان کی جان نکل گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے حملہ ہو رہا تھا. ایک دفعہ ایک مشرک عتبہ نے آپ پر ایسی زور سے پتھر مارا جس سے آپ کا دانت شہید ہو گیا. ایک دوسرے شخص نے پوری شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا. آپ اس حملے میں شدید زخمی بھی ہو گئے اور اس حملے کی وجہ سے آپ کے زیرے کی کڑیاں خود آپ کے چہرے مبارک میں گھس گئی. اس کے باوجود آپ کی ثابت قدمی میں کوئی فرق نہیں آیا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا. اس حملے میں آپ ایک گڑھے میں گر بھی گئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ نے آپ کو فوراً سہارا دے کر باہر یعنی اوپر کی طرف نکالا. حضرت سعد بن ابی وقاص آپ کو بچانے کے لیے بڑھ بڑھ کر دشمنوں پر حملے کرتے تھے تاکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آ سکے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنے تیر دیے اور فرمایا کہ تم تیر چلاؤ, تم پر میرے ماں باپ قربان. پھر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ اسی دوران ایک شخص ابن قمیہ یا قمیہ نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا. جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا تھا وہ جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے اور قاتل جس نے تیر مارا اس نے یہ سمجھا کہ علم بردار جھنڈا اٹھانے والے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس نے ایک دم یہ افواہ اڑا دی, یہ مشہور کر دیا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا اور محمد قتل ہو گئے, نعوذ باللہ من ذالک. جیسے یہ خبر, یہ افواہ پھیلی اور یہ خبر مشہور ہوئی تو بہت سارے مسلمانوں نے ہمتیں ہار دی, وہ دم بخود ہو کر رہ گئے. ادھر بھی ویسے بھی یہ جنگ کا نقشہ بدل جانے کی وجہ سے مسلمانوں میں ویسے بھی جو ہے ابتری پھیل چکی تھی, سب تتر بتر ہو ہی گئے تھے. دوسرے جو بچی کچھ جو تھوڑی بہت ہمت تھی اس خبر نے اس کو بھی ختم کر دیا. جیسے یہ خبر معلوم ہوئی تو بہت سارے مسلمانوں کے دل ڈوب گئے. وہ سوچنے لگے کہ اب لڑ کر کیا فائدہ. اور یہ خبر, یہ افواہ جب مشرکین کو ملی یعنی دشمنوں کو ملی تو ان کے اندر ایک نئی جان آ گئی, ان کی ہمتیں بڑھ گئی اور انہوں نے اور بھرپور طریقے سے حملہ کیا مسلمانوں پر اور اس حملے میں مسلمانوں کو شدید اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا. مگر یہ خبر جب بڑے بڑے مہاجر اور انصاری صحابہ نے سنا تو انہوں نے بڑی بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا, اس لیے کہ انہوں نے سوچا کہ اب زندہ رہ کر کیا کریں گے. ساتھ ہی انہوں نے مایوس بھائیوں کو بھی حوصلہ دیا
اور کہا کہ اب رسول اللہ کے بعد ہم زندہ رہ کر اور تم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ اس لیے جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان دی ہے تم بھی اپنی جانیں دے دو۔ ادھر جب یہ خبر لشکر میں پھیل گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہونے کی نعوذ باللہ جو خبر پھیل گئی، تو مشرکین برابر حملے کر رہے تھے۔ تو یہ خبر جب اللہ کے رسول کو معلوم پڑی تو اللہ کے رسول نے اپنے آس پاس کے صحابہ سے کہا کہ تم بالکل خاموش رہو اور اس خبر کو جھٹلاؤ مت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین برابر حملے کر رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت قتادہ بن نعمان نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل تیر آ ہی رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ کوئی تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگ جائے، اس لیے انہوں نے اپنا چہرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اتنے میں ایک تیر آ کر حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا اور ان کی آنکھ کا ڈھیلا نکل کر زمین پر گر گیا۔ تو حضرت قتادہ نے اپنی آنکھ کا ڈھیلا اٹھایا اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کر آ گئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگ گئے۔ آپ نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، جس طرح قتادہ نے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت کی ہے، تو بھی اس کے چہرے کی حفاظت فرما، تو اس کی آنکھ کو لوٹا دے اور اسے پہلے سے بھی زیادہ تیز اور روشن فرما دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنکھ اس جگہ پر رکھ دی۔ حضرت قتادہ کی آنکھ اسی وقت ٹھیک ہو گئی اور ان کی روشنی پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ بعد میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ کون سی آنکھ زخمی ہوئی تھی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس لیے اب ہم تو دوستو یہ تھی جنگ احد کے بارے میں جو ڈیٹیل سے بتایا گیا تھا۔ آپ کو یہ آپ نے نوٹس نہیں ہوگا لیکن شروع کے اندر جو خالد بن ولید بھی سامنے والی اس میں تھے، خالد بن ولید کے بارے میں ہم نے بھی ڈیٹیل سے 2 ویڈیوز کری بھی ہیں، سنا تھا نا کتنے مطلب وہ طریقے سے لڑائیاں کرتے تھے، مطلب وہ نوٹس کر لیتے تھے۔ مطلب یہاں پر مطلب اس میں ہمارا سننے کا ہی تھا اس میں زیادہ، کیونکہ جنگ کا سین ہے، اور خاص طور پر یہ ہم عمر سیریز کے اندر اگر دیکھیں گے یا آگے محمد موویز پہ خود سے دیکھیں گے، ریئیکشن کریں گے تو زیادہ ڈیٹیل سے ہمیں سمجھ آئے گی، کیونکہ بہت جلدی ایسے سن کے سمجھنا نا مطلب، کیونکہ وہ دیکھ کر ہی سمجھ آتا ہے زیادہ بھائی کون کون سے کریکٹر کیا کیا کرتے ہیں۔ اب جیسے ان کے چچیرے وہ تھے، مطلب کزن تھے جو بھی تھے، حمزہ جی جو تھے، مطلب مین ان کی یہاں پر قربانی ہوئی تھی، اور ہوئی کئیوں کی تھی لیکن مینلی جو کریکٹر جن کی بات ہے ان کے بارے میں تھا کہ ان کی بارے میں، اور حضرت علی بھی جیسے لڑے تھے، اور خاص طور پہ محمد صاحب کی جو لڑائی تھی ان کی لیڈرشپ کے اندر یہ لڑائی تھی، جس کے اندر وہ خود بھی انہوں نے حصہ لیا تھا نا، اور کس طرح سے مطلب یہ ایک لگا لو کہ ان کے لیے اسلامک ہسٹری میں نا یہ جنگ ایک طرح سے سبق بھی تھی، اور یہ ایک جنگ بہت اہمیت بھی رکھتی ہے کہ اس کے اندر بھائی جیسے بہت زیادہ سامنا کرنا پڑا تھا، جیسے 700 سینکوں کے ساتھ لڑے تھے، جیسے 300 واپس چلے گئے تھے نا وہ غداری کر گئے تھے۔ ہاں، تو باقی کیونکہ ساری چیزیں اکوپمنٹس بھی کم تھے، سب کچھ کم تھا، بہت چیزیں، تو 700 اور 3000 کہاں کھڑا تھا ایک طرح سے، اور صرف مکہ 2 گھوڑے تھے ان کے اور پاس۔ مکہ والوں نے جس طریقے سے اپنی اس کے لیے لڑائی کری تھی کہ وہ ایکسیپٹنس میں نہیں تھے ابھی تک بھی، اور بار بار ان کو یوں اٹھا کے لڑائی کرنے کا، تو یہ تھی۔ تو مطلب باقی ڈیٹیل میں ہم یہ جنگ عہد اب کوئی تانی یا کسی اور سے سنیں گے، تھوڑا اور ڈیٹیل سے ہمیں سمجھ آئے گا، وہاں سے ہمیں زیادہ طریقے سے سمجھ آتا ہے، مطلب یہ مینلی تو سمجھ آ گیا بٹ وہاں اور اچھے سے سمجھ آئے گا، ہمیں تھوڑے ویوز دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور تھوڑا ان کا بتانے کا طریقہ بھی الگ ہے، تو پھر میں اس میں زیادہ بات کرنے کے لیے میں کہوں گا نہیں، کیونکہ یہ ایک سیدھا دیکھنے والا ہی دور ہوتا ہے، تو یا ڈیٹیل میں طریقے سے انہوں نے تو اوپر اوپر چلتا ہے کہ کس طریقے سے اس نے ان کو مارا، یہ مارا، وہ کیا، ایک غلطی ان تیر اندازوں کی تھی۔ ہاں وہ ڈیٹیل وہ نیچے اتر آئے تھے، خالد بن ولید کی نظر پڑ گئی تھی ان پہ، جس اس طریقے کی سے ان کو مار دیا گیا، اس کی وجہ سے بھی جنگ کا پاسا پلٹ گیا تھا۔ ہاں بہت زیادہ حد تک پلٹ گیا تھا، تو پھر اتنا ہی کہنا چاہوں گا، زیادہ میں کچھ نہیں کافی کہنا اچھے سے سمجھ بھی آیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ سمجھ آ لگاتار گیا، لیکن بہت اچھے سے مائنڈ میں بیٹھنے کے لیے ہمیں وہ طریقے سے وہ کرنا پڑے گا الگ اس کو، طریقے سے کرنا تو پڑے بس گا۔ ویسے تو کچھ کہنے کا زیادہ ہے نہیں، تو ہم زیادہ کچھ کہتے نہیں، بٹ ویسے سننے میں انٹرسٹنگ لگتا ہے جس طریقے سے چھوٹے چھوٹے واقعات بیچ میں، چھوٹے کیا بہت بڑے تھے، جس طریقے سے محمد صاحب بھی ایک طرح سے مشکل میں پڑ گئے تھے، اور وہ جو جن کی آنکھ نکل کے گر گئی تھی، کس طریقے سے انہوں نے پرماتما سے کہہ کر ان کی واپس آنکھ ان کو لگوائی، مطلب یہ اور اچھے سے کلیئر کروں گا بھائی، میں تو دوبارہ دیکھنا چاہوں گا، میں خود بھی سرچ کر کے دیکھوں گا، اور کسی اور ویڈیو پہ ریئیکشن بھی کریں گے، یا تو دیکھتے ہیں جہاں سے بھی ہمیں اچھی ملتی ہے، تو پھر بس اتنا ہی کہوں گا، کافی ویڈیو لمبی بھی ہو جاتی ہیں تو کافی کنسنٹریشن کرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پہ ان کی ویڈیو پہ، تو پھر بس اتنا ہی کہوں گا، تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیے گا، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا کافی ہے، بائے۔